नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। इल्म और उलमा सेगमेंट और आपका पसंदीदा सेगमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रहमत सहार में जो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला सेगमेंट है वो यही है। इसमें उलमा हज़रात की गुफ्तगू आप तक पहुँचती है, मौज़ूआत को बहुत पसंद किया जाता है, बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। मैं तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। इस हवाले से क़ानून और शरीयत की पैरवी आज जो हमारा मौजू है, इस पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मारूफ़ आलिम दीन अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और आपके साथ तशरीफ़ फरमाए अल्लामा मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपके साथ तशरीफ़ फरमाए मुमताज़ मारूफ़ आलिम दीन अल्लामा मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मेरे तीनों शनाख़ा और बहुत ही बासलाहियत, खुश आवाज़, खुश ऐलान और बहुत ही मुअद्दब शनाख़ा जनाब उज़ैर अज़ीज़ी, सकलैन रशीद, दानियाल शेख। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा नाज़रीन, आज चूँकि क़ानून और शरीयत की पैरवी के हवाले से हम बात करेंगे तो इस्लाम जो है वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और दीन जो है वो हमारा दीन फ़ितरत है। तो जितनी इसकी तालीमात हैं, जितने क़वानीन हैं वो ऐन फ़ितरत है। वो उसमें हमारे लिए उसको फ़ॉलो करना हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, उसमें कहीं कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम शरीयत को समझें, शरीयत हमारे लिए बाइस रहमत किस तरह है इस बात को समझें और फिर अइम्माए मुज्तहिदीन ने जो काम किया है, जो क़वानीन वज़ा फ़रमाए हैं और उसकी जो है तशरीहात फ़रमाई हैं, उसके हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से इंशाअल्लाह बात करेंगे। तो मैं क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब की खिदमत में पहले हाज़िर होता हूँ। चूँकि आपका माशाअल्लाह अहकाम शरीयत जो है वो कम व बेश कोई 18 साल से आप ARY QTV पर देख रहे हैं, जिसे पसंद भी किया जाता है और पूरी दुनिया में माशाअल्लाह वो बहुत पसंदीदा प्रोग्राम है। शरीयत का तारुफ़ हज़रत पहले इरशाद फरमाइएगा और फिर ये शरीयत हमारे लिए रहमत किस अंदाज़ में है, इस पर कुछ कलाम फरमाइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शरीयत एक थ्योरी को कहते हैं जो अल्लाह ताला की जानिब से कुरान की शक्ल में हम तक पहुँची या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने हम तक पहुँचाई, जिसको हम हदीस कहते हैं। इसी तरीक़े से जो उलमाए इस्लाम हैं, मुज्तहिदीन हैं, जिनको इज्तिहाद का हक़ हासिल है, वो अगर कुरान और हदीस की रोशनी में उसूल मुरतब करके उनसे मसाइल निकाल कर बताते हैं या दौर जदीद के हवाले से कुछ नई चीज़ें मुतारफ़ होती हैं जिनका बराह रास्त हल कुरान या हदीस में मौजूद नहीं होता, लेकिन उनकी तरफ इशारे होते हैं या उनके बाद में जो हमारे फ़ुक़हा ने काम किए उनकी जुज़ियात वग़ैरह मौजूद होती है, उनकी रोशनी में जब वो निकाल कर बताते हैं, इन सब को शरीयत कहते हैं। ठीक है। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, इस तरफ इशारा है बड़ा। अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और उन लोगों की जो तुम में हुक्म वाले हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह की इताअत कुरान, रसूल की इताअत हदीसें, और फिर जो उलिल अम्रि मिनकुम जो है इसमें मुज्तहिदीन और हर ज़माने में जो वस्फ़ इज्तिहाद रखने वाले मुफ्तियान किराम हैं वो सब इसमें शामिल होंगे। अब ये किस तरीक़े से हमारे लिए बाइस रहमत होगी, क्योंकि देखें शरीयत एक थ्योरी है, वो मुश्तमिल है अक़ाइद पर भी, ठीक है, अहकाम शरइया अमलिया पर भी, वो मुआशरती मसाइल का हल भी पेश करती है, वो आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताएगी, वो बताएगी क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, क्या जुल्म है क्या अदल है, वो गुनाहों की मारिफत भी आपको देगी। तो जब इन तमाम चीज़ों की मारिफत हासिल होती है तो ज़िंदगी करीने में आती है। बिल्कुल। फिर इंसान जो है बाज़ चीज़ें उसको अपने मुखालिफ महसूस होती हैं, जिसको बसा औक़ात हम ज़हमत से ताबिर करते हैं, लेकिन किसी के लिए ज़हमत दूसरे के लिए रहमत बनती है, हमेशा ये होता है। तो जब आपके लिए कुछ ऐसे अहकाम हैं जो आपको फ़र्ज़ कर लें तबई लिहाज से नागवार गुज़र रहे हैं, जैसे वरासत देना, या अरब पति है तो करोड़ों में ज़कात निकल रही होती है, बस औक़ात तबीयत उसके मुआफ़िक़ नहीं होती, सही। लेकिन आप ये देखें जब आप करोड़ों की ज़कात निकालेंगे तो मुआशरे में इस्तेहकाम कैसा आएगा और कितने गरीबों का फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आप उनकी जगह होते तो ये रहमत आपके लिए भी होती। डेफिनेटली। और फिर ऐसा नहीं होता कि आप अगर कुछ निकाल देते हैं तो अल्लाह ताला आपको खाली कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खुदा की कसम सदक़े से तुम्हारा माल कम नहीं होता। वो इस लिहाज से बाइस रहमत होता है कि बज़ाहिर अगर आपका नुकसान है तो हकीकत नुकसान ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो जब ये शरीयत आई तो आप ये देखें कि पहले ज़माने को ज़माना जाहिलियत कहा जाता है, बिल्कुल। उसके बाद वो जाहिलियत का ज़माना ख़त्म हो गया। इसका मतलब है शरीयत ने करीना बताया। पहले आप औरतों पे जुल्म कर रहे हैं, 100 औरतों से शादी कर रहे हैं पैसे के लिए, फिर उनके हक़ अदा नहीं कर रहे हैं, माँ बाप से बदतमीज़ियाँ, अपनी माँओं से निकाह हो रहा है, क़त्ल गारत हो रही है, ग़ुलामों के ऊपर जुल्म हो रहा है। शरीयत आई तो उसने तमाम चीज़ों के उसूल बयान किए और हमें बता दिया कि यह सही है गलत है। अगर सही करोगे द डे ऑफ जजमेंट में इनाम पाओगे, गलत करोगे तो आखिरत में सज़ा पाओगे। तो यूँ शरीयत इस लिहाज से बाइस रहमत है कि अगर ये ना हो तो फिर जंगल ही जंगल हो। तो ये बस ज़रूरत इस बात की है कि हम शरीयत को समझें
اور اس کی روشنی میں اپنا احتساب کر کے اس کو اپنے اوپر نافذ کریں اور واقعی اس ماحول کو جنتی ماحول بنا دیں. جیسے جنت کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ماحول تو الگ بات ہے، گھر کے اندر ہی جہنم بنا ہوگا. روزانہ جوڈو کراٹے اور فائٹ ہو رہی ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے بچے دیکھتے ہیں چکلا بیلن یوں اڑ کے گیا شوہر کے اوپر، وہ سر بچا رہا ہے، سینڈلیں پڑ رہی ہیں صاحب اور مار پیٹ ہو رہی ہے، شور شرابہ مچ رہا ہے. جو شریعت کو فالو نہیں کرے گا پھر یہی ہوگا. بہت زبردست منظر کشی فرماتے ہیں مفتی صاحب، جب بھی ماشاءاللہ اس پر کلام فرماتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. بہر صورت جو شریعت کے حوالے سے آپ نے وضاحت فرمائی، تعریف فرمائی، اور اس کے حوالے سے جو تفصیلات ارشاد فرمائی، بڑی کام کی ہے، بہت اہم ہے، اس ذہن نشین کر لیں. اچھا، ائمہ مجتہدین نے اور مفتیان کرام نے جو فتاویٰ دیے ہیں، تو کیا اس سے بھی شریعت سمجھا جائے یا شریعت گردانا جائے؟ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ جی بالکل، اس کا جواب بھی ہاں میں ہے، جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی بیان فرمایا. اور اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کی دو قسمیں کی جا سکتی ہیں سمجھنے کے لیے. جی کچھ چیزیں وہ ہیں جو بالکل دو ٹوک اور واضح ہیں اپنے معنی کے اندر، اپنے مفہوم کے اندر، اور پڑھنے والا اس کو بدیہی طور پر سمجھ جاتا ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے اندر اتنی معنوی وسعت ہے کہ ان کا اطلاق کرتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے. مثلا ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معانی ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر کون سا معنی مراد ہے. اسی طرح کچھ چیزوں کو قرآن مجید نے اشارے اور کنائے کے ساتھ بیان فرما دیا، قطعیت کے ساتھ بیان نہیں فرمایا. لہٰذا وہاں اس گہرائی کو سمجھنا، اس گہرائی کو سمجھنا، اس کی وسعت کو سمجھنا، اس کے اطلاق کے اوپر غور و فکر کرنا، تو یہ ضرورت پیش آتی ہے. لہٰذا یہی جو کام ہے، یہی ہمارے ائمہ اور مجتہدین نے سر انجام دیا، یہی فریضہ ہمارے مفسرین نے سر انجام دیا، ہمارے اکابرین نے. انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. انہوں نے لغت کو سامنے رکھا، مقاصد شریعت کو سامنے رکھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مراد کو سامنے رکھا. پھر اس کے معنی کو، مفہوم کو متعین کرنے میں انہوں نے اتنی محنت کی جاں فشانی کے ساتھ کہ وہی ہمارے لیے سرمایہ بن گیا. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں، آپ کی جو احادیث مبارکہ ہیں، اس کے اندر بھی اسی طرح ہمیں ملتا ہے کہ کوئی نصوص ایسی ہوتی ہیں جو اپنے معنی میں واضح ہوتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ قطعی الدلالت ہیں. اور کچھ وہ ہوتی ہیں جو اپنے معنی اور مفہوم کے اندر ایک سے زیادہ معانی کی گنجائش رکھتی ہیں، احتمال رکھتی ہیں، تو اس کو ہم ظنی الدلالت کہتے ہیں. لہٰذا جہاں قرآن مجید کی آیت یا آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک جہاں قطعی الدلالت ہوگا، اس کی تو کسی تعویل کی گنجائش کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جہاں قرآن مجید کی آیت مبارکہ یا آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک وہ ظنی الدلالت ہوں گے، اپنی دلالت کے اندر ظن رکھتے ہوں گے، احتمال رکھتے ہوں گے، ایک سے زیادہ معانی کی گنجائش رکھتے ہوں گے، کسی تعویل کی گنجائش رکھتے ہوں گے، تو وہاں پر ہمارے اکابرین، ائمہ اور مجتہدین نے پھر جو کچھ فرمایا ہے وہ ہمارے لیے حجت بن جاتا ہے. اسی طرح قرآن مجید کے وہ بہت سارے معاملات ہیں جن کو قرآن مجید نے ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں کیا، حدیث مبارکہ نے جن کو ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں کیا، ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ غیر منصوص ہیں. یعنی اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بیان نہیں فرمائی. جیسے دور جدید کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے بہت ساری چیزیں آنے والے دور میں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کا ذکر اشارے کنائے میں تو ملے، کسی اصول کے طور پر تو ملے، لیکن ان کا اس طرح واضح بیان نام کے ساتھ، عنوان کے ساتھ نہیں ملے گا. تو ایسی تمام چیزیں جو غیر منصوص کہلاتی ہیں، ان تمام کے اندر بھی جو ائمہ اور مجتہدین کے اقوال ہیں، ان کے فتاوی جات ہیں، یقیناً وہ اس کا محل ہے اور وہی شریعت کا حصہ بنتے ہیں. ہر شے اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے تو رہتی ہے، مگر اپنے درجے کو پریزرو کرتے ہوئے، اپنے درجے پر قائم رہتے ہوئے وہ شریعت کا حصہ ہو جاتی ہے. صاف ظاہر ہے کہ ایسی ائمہ اور مجتہدین کے ایسے تو کوئی اقوال نہیں ہیں کہ جو قرآن کے خلاف ہوں یا حدیث کے ظاہری مفہوم کے ہی خلاف ہوں، اور اگر کہیں ایسی چیز آئے گی تو اس کو لائق حجت نہیں مانا جائے گا. لہٰذا قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی جہاں تعویل کی گنجائش ہے
वहाँ भी हमारे अकाबरीन और आइम्मा और मुज्तहिदीन के अक़वाल हुज्जत हैं और वो शरीयत का दर्जा रखते हैं। जहाँ पर कुरान और हदीस खामोश है, उन तमाम मामलात में भी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे अकाबरीन के इज्तिहादात हैं, जो उनके अक़वाल हैं, फरमूदात हैं और उनकी आरा हैं, उनके फतावाजात हैं, वो शरीयत का दर्जा रखते हैं और वो हमारे लिए हुज्जत हैं। यहाँ मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये दौर जदीद के अंदर जहाँ बहुत सारे और फितने हुए हैं, तो एक ये सवाल भी इसी तरह उठाया जाता है कि हमें कुरान ही काफ़ी है। हाँ जी। और ये बात कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, माजी में भी ऐसे तो हमें कुरान ही काफ़ी है। ये बात अपने माना और महल के एतबार से बिल्कुल बजा है, मगर इसकी एक्सप्लेनेशन गलत की जाती है, इसका इतलाक़ गलत किया जाता है। जब कोई इस नियत और इरादे से कह रहा होगा कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है कि वो हदीस की नफ़ी करना चाहता है, तो यकीनन ये इस्तिदलाल फासिद होगा। जब कोई शख्स ऐसा इस्तिदलाल करेगा तो उसके साथ इत्तेफाक नहीं किया जाएगा किसी भी तौर पर। कुरान काफ़ी है, कुरान की वजाहत के लिए हदीस का होना ज़रूरी है। इसी तरह हदीस की वजाहत के लिए और माना के तयन के लिए आइम्मा और अकाबरीन के अक़वाल ज़रूरी हैं। ये एक दूसरे की डिफेंस वाल को कायम करते हैं, इसलिए हर शय को अपने अपने दर्जे पर रख कर मानना, समझना और अमल करना ऐन तकाज़ाए शरीयत है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। और इसीलिए उलमा हज़रात ने फरमाया कि हमारी जो सोर्सेज़ हैं वो कुरान है, हदीस है और अक़वाल सलफ़ सालेहीन है कि जिनके ज़रिए हमें रोशनी हासिल होती है। कुरान से जो चीज़ ज़ाहिर इशारतन मिलती है वो अहादीस उसकी जो है तशरीह फरमा देती हैं और उसके बाद अक़वाल सलफ़ सालेहीन की तरफ बढ़ते हैं हम। अच्छा, एक वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद लौटेंगे तो मेरे पास इस हवाले से बहुत ही अहम सवालात मौजूद हैं जो कि आज के मौजू को इंशाअल्लाह डिस्क्राइब करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है इल्म और उलमा में। आज मौजू है कानून और शरीयत की पैरवी। इस हवाले से हम ये देखते हैं कि आजकल जो सबसे ज़्यादा अहम मौजू लोगों का हो गया है वो हालात हाज़रा है, करंट अफेयर्स है, मुल्क की सूरत हाल है, होने वाले फ़ैसले हैं, उन तमाम चीज़ों पर लोगों की नज़र होती है। अच्छा, सवाल भी इसी नौयत का है, उलमा हज़रात इस पर सही कलाम फरमाएंगे। मुल्क की क़वानीन और हुकूमती फ़ैसलों की शरई हैसियत क्या है, इसके हवाले से कुछ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। असल में सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि रियासत की जो बुनियादी हैसियत है वो इज्तिमाई नज़म को कायम करने की है। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव हैसियत है कि माशरे में इज्तिमाई नज़म को भी कायम करना है, अमन को और अदल और इंसाफ को भी कायम रखना है। इसलिए रियासत की जो अहकामात हैं उनकी भी इताअत व फर्मा बरदारी करना ज़रूरी है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह की भी इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की भी इताअत करो। तो इसके हवाले से जहाँ मुफस्सिरीन ने और भी काफ़ी सारी बातें इरशाद फरमाई हैं, वहीं यहाँ पर ये बात भी आती है कि रियासत चूँकि वो भी उलिल अम्र में से है और इस्लामी रियासत के अंदर ख़ास तौर पर इज्तिमाई नज़म को कायम करना रियासत की ही ज़िम्मेदारी है, तो रियासती फ़ैसलों और रियासती क़वानीन की पाबंदी करना भी ज़रूरी है। अलबत्ता वो मुतलक़ नहीं है, मुक़य्यद है। मुक़य्यद कैसे कि सबसे पहले उसका मामला ये होगा कि उसके जो भी अहकामात हैं, जो भी क़वानीन हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के ज़िमन में होने चाहिए। यानी कहीं भी कुरान और सुन्नत की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। पहले इताअत अल्लाह और उसके रसूल की ही है, तो उलिल अम्र की जो इताअत है वो इसकी तबईयत के अंदर है। जहाँ कहीं उलिल अम्र अल्लाह उसके रसूल की इताअत में अहकामात देंगे तो बिलाशुबा उनकी इताअत करना ज़रूरी है, और जहाँ कहीं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के ख़िलाफ़ या शरीयत के ख़िलाफ़ अहकामात होंगे तो फिर उसकी इताअत करना ज़रूरी नहीं है। तो पहली चीज़ तो इसके अंदर ये समझ लेना ज़रूरी है कि जहाँ अल्लाह उसके रसूल के अहकामात की पाबंदी है तो वहाँ लाजमी अमल करना होगा। दूसरी कैफियत यह है कि मामलात देखें तीन तरह के, एक तो हमारे एतक़ादात हैं, अक़ाइद हैं, दूसरे इबादात हैं, तीसरे हमारे मामलात हैं। तो अक़ीदे के अंदर कानून साजी का किसी को इख्तियार नहीं, वो अल्लाह उसके रसूल ने वाज़ेह फरमा दिया। इबादात के मामलात भी हमारे मुतय्यन हो चुके हैं, उसके अंदर भी किसी को कानून साजी करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे आते हैं मामलात जो इज्तिमाई निज़ाम को चलाने के लिए होते हैं। उसमें चूँकि ज़माना तग़य्युर और तबद्दुल इख्तियार करता रहता है, हालात तब्दील होते रहते हैं, मुआशरती कैफियत तब्दील होती रहती हैं, तो ऐसे में बहुत सारे मामलात को रिव्यू करना पड़ता है। तो इस्लाम ने रियासत को इस बात की इजाज़त दी है कि वो इज्तिमाई निज़ाम को कायम करने के लिए
اور مقاصد شرعیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو نافذ کرنے کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے، اور مسلمانوں کو بھی اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اس قانون کی لازمی پابندی کریں۔ اگر وہ اس کی پابندی نہیں کریں گے تو معاشرے سے اجتماعی نظم بھی ختم ہوگا اور امن و سکون بھی غارت ہو جائے گا، ہر طرف فتنہ و فساد ہوگا، اس کو کہتے ہیں جنگل کا ماحول، ہر کوئی اپنی اپنی مرضی چلانا شروع کر دے گا۔ اور اس کو اگر ہم نچلی سطح پہ بھی دیکھیں تو پوری سوسائٹی کے اندر جو اجتماعی نظر آتا ہے، جیسے ہم قانون کی پابندی کی اگر بات کریں، سب لوگ ایک لائن میں جا رہے ہیں، ٹریفک سگنلز پہ رک رہے ہیں، تو شریعت اس کی بھی پابندی کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اگر اس کی پابندی نہ کی جائے تو ایک طرف تو قانوناً جرم بھی ہے اور شرعاً گناہ بھی ہے، چونکہ اس سے کیا ہوگا، جان کا بھی نقصان ہے، مال کا بھی نقصان ہے۔ اسی طرح حکومت نے ٹیکسز اگر لگائے ہوئے ہیں اجتماعی نظم کو قائم کرنے کے لیے، معیشت کے نظام کو چلانے کے لیے، اس کی بھی پابندی کی جائے گی۔ اسی طرح ریاست کے اندر بغاوت کو ختم کرنے کے لیے قانون بنائے گئے ہیں، بالکل اس کی بھی پابندی کی جائے گی۔ مفاد عامہ کے لیے قانون بنائے گئے ہیں، اس کی بھی پابندی کی جائے گی۔ پھر ایک کیفیت اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ کچھ لازمی قوانین ہوتے ہیں اور کچھ صرف اور صرف نصائح پر مبنی ہوتے ہیں، مشورتاً قوانین ہوتے ہیں۔ تو جو لازم ہے اس پہ تو لازمی عمل کرنا ہے، اور جو نصیحت پر مبنی ہے اس میں حتی الامکان کوشش کی جائے کہ عمل کیا جائے، چونکہ سارے کے سارے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم کے زمرے کے اندر آتے ہیں۔ لیکن جہاں شریعت کی خلاف ورزی ہوگی، قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہوگی، وہاں اس کی اتباع کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اچھا، اب یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے میں اس مرحلے پر کہ قانون شریعت کی پیروی کس قدر ضروری ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے آج کے اس موضوع کا کہ کس قدر ضروری ہے قانون شریعت کی پیروی کرنا، اور دوسری کہ اس سے اعراض کے حوالے سے شرعی احکام کیا ہیں، حضرت فرمائیے کچھ ارشاد۔ جی دیکھیں، کیونکہ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہی فرمان ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، جیسے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں حکم دے اس کو اختیار کرو اور جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ اور جسے ابھی ہم نے بات ہوئی گئی ہے کہ اللہ کا حکم، رسول کا حکم، رسول کا حکم، اللہ کا حکم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے ہی نبی کریم کچھ بیان فرماتے ہیں، بالکل، اسی لیے قرآن کو وحی جلی کہتے ہیں اور حدیث کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر جو مفہوم ہے، جو احکام ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، الفاظ نبی کریم اپنے شامل کر سکتے ہیں، لیکن قرآن میں جو مفہوم ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور الفاظ میں بھی تقیید ہوتی ہے، نبی کریم انہی الفاظ کے ساتھ اس مفہوم کو ذکر فرما سکتے ہیں۔ اب جو آگے جو چیز ہوتی ہے، جو ائمہ کرام ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ اسی کا ایک عکس ہوتا ہے، اسی کی آگے توضیح تشریح ہوتی ہے، انہی سے بنائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں نئے مسائل نکالے ہوتے ہیں، اور جب ان کی اطاعت کا حکم بھی دے دیا تو لازم بات ہے کہ پھر ان کو بھی قبول کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت سارے احکام جاری ہوئے اور اس کی سب نے پیروی کی۔ دور فاروقی کے اندر خاص طور پر جب آپ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا تو خواتین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں کہ دیکھیں عمر فاروق میں مسجد میں نہیں آنے دیتے، حالانکہ سرکار کا فرمان علیہ شان تھا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، صریح فرمان تھا۔ حضرت عمر فاروق نے روکا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین اصول بیان فرمایا۔ آپ نے شاید فرمایا کہ اگر میرے سرتاج آج دنیا میں ہوتے اور جس انداز سے زینت اختیار کر کے عورتیں باہر نکل رہی ہیں آپ ملاحظہ فرماتے تو یقیناً آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ یعنی بظاہر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ قول رسول کی مخالفت ہے، حالانکہ ماحول اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ مزاج رسول کی موافقت اختیار کی جائے۔ لہذا یہ بنیادی اصول ہے کہ اگر آپ ماحول تبدیل ہو جائے، جیسے حضرت نے فرمایا تھا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ائمہ کا کوئی قول حدیث یا قرآن سے بظاہر ٹکراتا ہوا محسوس ہوتا ہے، وہ عام آدمی سمجھ نہیں پاتے، وہ پوسٹ آ گئی واٹس ایپ کے اوپر، حدیث تو یہ کہہ رہی ہے، یعنی سارے علماء چھنے کی ریڑھی لگا کے کھڑے ہوئے تھے، اس کے پاس پہنچی، اس وقت کے مجتہد کے پاس یہ حدیث جو ائمہ تک پہنچی نہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پاس آگے ڈائریکٹ حدیث۔ ارے بھائی تم سوچو جو رات دن حدیثوں کا شغف رکھتے ہیں ان سے حدیث کیسے مخفی ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب اس میں کوئی نہ کوئی تعویل ہے نا۔ اب رفع یدین والی حدیثیں جو ہیں بخاری کے اندر بکثرت موجود ہیں، مسلم کے اندر موجود ہیں، اب کسی کے پاس وہ حدیث آئے بولے یار حنفی تو رفع یدین کرتے ہی نہیں ہے، تو بھائی وہ ترک رفع یدین کی حدیثیں آپ تک نہیں پہنچی نا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اگر علماء کرام کوئی مسئلہ بیان فرمائیں، وہ اگر آپ کو ظاہر حدیث یا قرآن کے خلاف بھی محسوس ہو تو فوری طور پہ آپ مخالفت نہیں کر سکتے، اس میں بھی حکمت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن سے یا نبی کے احکام سے یا ائمہ مجتہدین کے احکام سے اعراض کرنا، اور جو آج کل ان کے نائبین ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء حقہ ہونے چاہیے، فقہ پر ان کی نظر ہونی چاہیے، ہر عالم
فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ بعض لوگ صرف عالم امام صاحب ہیں، عالم ہیں، ان سے بھی مسئلے معلوم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو جو پتہ ہو اور ان کی سطح کے مسائل ہیں وہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن جو مجتہد اجتہاد والے مسائل ہیں جو جن میں گہرائی ہے، اس میں وہ اپنے رائے کا دخل نہ کریں، یہ اس فیلڈ کے لوگوں کو ہی پیروی کرنے دیں۔ اب چونکہ اولی الامر منکم کی اطاعت کا حکم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اطاعت کا حکم دے تو اس کے مخالف جانا یہ گویا کہ ایک فرض کا ترک ہے۔ بعض صورت میں اگر حکم واجب کا درجہ رکھتا ہے تو واجب کا ترک ہے، فرض کا ترک گناہ کبیرہ، واجب کا ترک گناہ صغیرہ۔ اس لیے جیسے اب ائمہ کرام نے عورتوں کو نقاب کا حکم دیا، یہ کہتی ہیں حدیث میں کہاں ہے؟ سرکار نے تو عورت کے چہرے کا استثناء فرمایا تھا۔ بھائی اگر موجودہ زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے، وہی جیسے حضرت عمر فاروق کی حدیث ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمایا تھا تو موجودہ دور کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ علماء اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور ان کو حق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دیا۔ پھر وہی خواتین جو نقاب پہ لڑتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے کرونا پیدا فرمایا تو ماسک لگا لگا کے گھوم رہی ہیں وہ۔ صحیح بات ہے۔ اب ان سے کوئی سوال کرے کہ جب شریعت بیان ہو رہی تھی تو تم نے ہنگامہ کر دیا تھا، میرا جسم میری مرضی اور میرا چہرہ میری مرضی اور میرے ہاتھ میری مرضی، اور کرونا نے آ کے کہا کہ تم منہ ڈھک لو تو تم نے کہا کرونا جی سلام، جیسا حکم فرمائے۔ تو یہ سوچنا چاہیے خواتین کو کہ شریعت کی اطاعت کرو نا بھائی، نہیں کریں گی تو گناہ گار ہوں گی۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت کی پیروی کرنا بعض صورتوں میں فرض، بعض صورتوں میں واجب ہوتی ہے، اور اگر کوئی ہلکا حکم ہے تو اس میں مستحب کا درجہ بھی ہوتا ہے، اور اسی حساب سے اس کی مخالفت کرنے کا حکم ہوتا ہے کہ فرض کا ترک حرام، واجب کا ترک مکروہ تحریمی، اور مستحب کا ترک کریں گے تو اس کی گنجائش نکل جاتی ہے۔ بڑی صراحت کے ساتھ مفتی صاحب نے بیان فرمایا، سوال بھی بہت اہم تھا، جواب بھی بہت اہم جو کہ آپ تک پہنچا ہے۔ اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ الحمدللہ ہمارے تمام پروگرامز یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے بہت سارے لوگ کسی مصروفیت کے تحت نہ بھی دیکھ سکیں تو آپ ڈیٹ اور وہ اس پر مینشن کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ پروگرامز دیکھ سکیں گے۔ آپ حمد رب جلیل شامل کریں گے، ہمارے تینوں ثناءخواں عزیر عزیزی، ثقلین رشید اور دانیال شیخ جو ہیں وہ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ ہم پیش کریں گے۔ منظر کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، ہے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دے خدا سے تر ہے زبانیں، ہم دے خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب
خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ ایک کلام شامل کریں گے اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبا اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد ہمارے قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب کی فرمائش ہے بسم اللہ حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد میں اپنی عقبا سوارتا ہوں انہی کو پیغام پکارتا ہوں میری زباں پر ہے یا حبیبی میرا وظیفہ ہے یا محمد حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا
अच्छा नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। और शरीयत में और दीन में फ़र्क जो है, मैं चाहता हूँ ये हमारे नाज़रीन के लिए कुछ इस पर, इसके हवाले से इरशाद फरमाइए। शरीयत और दीन में ऐसे समझें कि कुल और जुज़ की निस्बत है। दीन एक कुल है और शरीयत उसका जुज़ है। इस बात को हम यूँ भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे आइम्मा और अकाबरीन ने बयान फरमाया कि दीन दर हकीकत उसूलों का नाम है, बुनियादों का नाम है, और शरीयत उन उसूलों और बुनियादों के तहत जो अमली तौर पर जुज़ियात वज़ा होती हैं वो उनका नाम है और वो उनसे मुताल्लिक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका अलैहिस्सलाम की ज़ात बबरकात तक जितने अम्बियाए किराम भेजे, उन तमाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन एक ही रखा। और कुरान मजीद इस बात को बयान फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के यहाँ दीन इस्लाम ही है। लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम ने भी इस्लाम ही की तबलीग फरमाई, नूह अलैहिस्सलाम ने भी इस्लाम ही की तबलीग फरमाई। ऐसे दर्जा बदर्जा तमाम अम्बियाए किराम ने आका अलैहिस्सलाम की ज़ात बबरकात तक दीन इस्लाम की तबलीग फरमाई, और आका अलैहिस्सलाम की ज़ात बबरकात तक पहुँचकर वो दीन मुकम्मल हो गया, जिसे कुरान मजीद बयान फरमाता है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और दीन चूँकि बुनियादों से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए हर नबी के लिए दीन की बुनियादें एक जैसी थीं। मसलन तौहीद, हर नबी की का दीन और तालीमात और उन पर उतरने वाली वही वो तौहीद बारी ताला की तालीम पर मबनी थी कि अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है। ऐसे तमाम अम्बियाए किराम की नबुव्वत पर ईमान लाना, ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल होने वाली वही आसमानी किताबें और सहीफ़ों पर ईमान लाना, ये दीन की बुनियादों में से है। ऐसे मलाइका अल्लाह की मखलूक हैं, उनके ऊपर ईमान लाना, और आखरत पर ईमान लाना, अपनी मौत पर, मौत के बाद दोबारा उठने पर, हिसाब व किताब पर, जज़ा व सज़ा पर, जन्नत और दोज़ख पर ईमान लाना। तो गोया अकायद के बाब में जितनी चीज़ें हैं वो उसूल का दर्जा रखती हैं, और वो कमोबेश हर नबी के को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराबर और यकसां अता फ़रमाई, इसलिए वो दीन है। फिर अमली ज़िंदगी के जितने अहकाम हैं वो हर दौर के मुताबिक मुख्तलिफ रहे। मसलन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माबूद है, ये बात तो दीन का हिस्सा है, मगर उसकी इबादत कैसे की जाए, किस शक्ल में की जाए, किन कलिमात के साथ की जाए, किस वक्त में की जाए और किस सूरत में की जाए, इसका ताल्लुक़ शरीयतों के साथ रहा है। इस वजह से शरीयतें और अहकाम हर दौर में बदलते रहे, मगर जो दीन और उसकी बुनियादें थीं वो हमेशा से एक थीं और एक हैं और एक ही रहीं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वलकुल्ले जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अम्बियाए किराम में से हर एक के लिए एक शरीयत बनाई और उनका एक रास्ता और तरीक़ा अता फ़रमाया। गोया दीन अपनी बुनियादों के एतबार से, अपने उसूलों के एतबार से वो एक ही था, एक ही रहा और एक ही है। लेकिन अमली अहकाम, अमली ज़िंदगी के अहकाम, फ़ुरुआत, वो हर दौर के तकाज़ों और हालात के मुताबिक थीं, और अल्लाह ने जैसा चाहा वैसे अमली और फ़ुरूई अहकाम हर नबी की उम्मत को अता फ़रमाए, लिहाजा वो उस पर अमल करने के पाबंद थे। ऐसे आका अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत मुतहरा अता फ़रमाई, तो हम शरीयत मुतहरा पर अमल करने के पाबंद हैं। अमली ज़िंदगी के तमाम वही चीज़ें, और यही वो माना भी है कि हम जो तमाम अम्बियाए किराम पर ईमान लाते हैं तो तमाम अम्बिया पर ईमान लाए और उनकी उन तमाम तालीमात पर भी ईमान लाए कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जानिब से थीं, उनके मुनज़्ज़ल मिनल्लाह होने पर, उनके अल्लाह की जानिब से हक़ होने पर ईमान लाए, मगर उनकी जो शरीयतें थीं उन पर अमली तौर पर उन्हें एडॉप्ट करना, उनकी पैरवी करना वो हमारे ऊपर लाजिम नहीं रहा, क्योंकि वो शरीयतें थीं और हम आका अलैहिस्सलाम की शरीयत मुतहरा पर अमल करने के मुकल्लफ़ हुए। तो ये दीन और शरीयत के अंदर इन जिहाद से और इन एतबारात से फ़र्क करके तो उनके तसव्वुरात को समझा जा सकता है। क्या कहना। अच्छा हज़रत, एक चीज़ सवाल ज़ाहिर नाज़रीन के जहन में भी ये बात होगी कि एक शख्स है, एक मुसलमान है, वो फ़राइज़ दीन भी अदा कर रहा है, वाजिबात को भी पूरा कर रहा है, जनाब मुस्तहसन अमाल भी कर रहा है, सदका खैरात भी कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, यानी कि जो शरीयत ने उसके लिए रखी हैं। इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि जो दाढ़ी वाला शख्स होता है उसे बाशरा कहा जाता है। क्या वजह, इसकी वजह बताइएगा कुछ।
یہ صرف سوسائٹی میں ایک معروف شکل ہے اور لوگوں میں ایک حسن زن ہے. اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ داڑھی والی شخصیت کو دیکھ کر ایک تاثر یہ آتا ہے کہ اگر اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو چہرے پر سجایا ہے تو یقیناً اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے, اور چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا. حضور نے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں, جو ارشادات ہیں, وہ اسے پتہ ہوں گے اور اس پر عمل کرنے والا ہوگا. اس لیے داڑھی شریف کو دیکھ کر یہ نیک گمان کیا جاتا ہے کہ یہ باشرہ ہے, لیکن صرف اور صرف یہ لوگوں کی اپنی اختراع کردہ ایک بات ہے کہ ہر داڑھی والے کو دیکھ کر باشرہ سمجھ لینا. جیسے فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں کہ داڑھی شریف تو موجود ہے مگر دین میں یعنی اپنے کردار میں کہیں دین نظر نہیں آتا, کہیں گفتگو میں دین نظر نہیں آتا, بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سوسائٹی میں جو ایک مفہوم اور ایک بات رائج ہے جی داڑھی والے کو باشرہ سمجھ لینا یا باشرہ کہہ دینا, یہ صرف لوگوں کی اپنی اختراع کردہ کیفیت ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مسلمان کو داڑھی رکھنا چاہیے اور ہر مسلمان کو کم سے کم فرائض اور واجبات کے حوالے سے علم ہونا چاہیے, اس پر عمل کرنا لازمی ہے. باشرہ تو وہ جو شریعت پہ عمل کرے. قبلہ مفتی صاحب نے بھی ایک پروگرام میں ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی کیفیت کیا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ فرض, واجب اور کم سے کم سنت مؤکدہ, اس پہ جو عمل کرنے والا ہے اس کو ہم باشرہ کہہ سکتے ہیں. سارا کا سارا تو نہیں کر رہا لیکن کم سے کم اس پہ تو عمل کرے گا, وہ باشرہ کہلائے گا. تو صرف داڑھی شریف رکھ کر اس کو باشرہ کہنا. اور پھر ہمارے وہاں ایک یہ بھی ہے معاشرے کے اندر, جیسے نماز پڑھانے کی باری آئی, لوگ کھڑے ہوئے نماز کے لیے, تو جس کو داڑھی والا دیکھو اس کا آپ امام بن جائیں. اب انہیں پتہ نہیں کہ جی قرآن پاک بھی درست انداز میں پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا, نماز کے مسائل بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ. اسی طرح عمامہ شریف پہننا بھی پیارے آقا, ہم نے دیکھا مجہول پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن, لیکن کیا کریں. اسی طرح عمامہ شریف پہنا ہوا کسی کو ہم نے دیکھا تو نیک گمان کیا کہ جی یہ شاید عالم دین ہے یا ان کے پاس دین کا علم ہے. تو صرف ظاہری اپیرنس کو دیکھ کر حسن زن قائم کرنا اچھی بات ہے کہ اچھے مسلمان ہیں, نیک مسلمان ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں, لیکن یہ صرف ظاہری اپیرنس جو ہے وہ شریعت پہ عمل کرنے کا معیار یہ نہیں بن سکتی. وہ ان کے کردار اور عملی زندگی میں کتنا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہے ہیں اس کے اوپر پرکھتے ہوئے بتایا جائے کہ واقعتاً باشرہ ہے یا نہیں ہے. تو اس وقت سوسائٹی کے اندر جو اپیرنس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں, وہ مذہبی طبقے کے ساتھ بھی گمراہ ہو رہے ہیں, اسی طرح پیران عظام کے حوالے سے بھی گمراہ ہو رہے ہیں. تو صرف ظاہری اپیرنس کو وہ نہ بنائیں, معیار نہ بنائیں, بلکہ ان کے عمل کو دیکھیں کہ واقعتاً عملاً قرآن و سنت کے عامل ہیں یا نہیں ہیں. اگر نہیں ہے تو ان کو باشرہ نہیں کہا جائے گا. اللہ کریم جس طرح ہمیں یہ سنت اختیار کرنے کی اس نے توفیق دی بہت ساروں کو, اللہ کریم اس کا نور بھی عطا فرمائے اور ایسا نور عطا فرمائے کہ ظاہر و باطن کو سنوارنے کی توفیق دے. اسی طرح داڑھی شریف کے حوالے سے ایک کیفیت یہ بھی ہے الحمدللہ, ہم نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ داڑھی شریف رکھتے ہیں تو بہت سارے گناہوں سے داڑھی شریف روک لیتی ہے, داڑھی کی برکت سے بہت سارے گناہوں سے وہ رک جاتے ہیں. اس کیفیت کے اندر بھی بہت سارے لوگ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں یار ماشاءاللہ شریعت پہ عمل کرنے کی طرف راغب ہوا, تو شاید یہ کیفیت ہو سکتی ہے. اچھی بات ہے کہ حسن زن رکھنا چاہیے. آپ نے بنیادی بات پہلے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کو اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے, اور آج جو سوالات ہیں انتہائی سنجیدہ نوعیت کے اور انتہائی اہم ہیں, جسے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے, یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہے. جی آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے بہت سارے سوالات میرے ذہن میں ابھرتے ہیں. انشاءاللہ انہی میں سے ایک پیش کروں گا. قرآن کریم میں ہے لا تبدیل لکلمات اللہ, بے شک اللہ کے کلمات پہ کوئی تبدیلی نہیں. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ شریعت کے احکام ہیں کیا وہ اٹل ہے یا حالات و واقعات کے تحت اس میں تغیر و تبدل واقع ہو جاتا ہے؟ اس حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ جی, یہ جو آیت کریمہ آپ نے ارشاد فرمائے نا, اس کا زیادہ بہتر محمل جو ہے یا اس کا معنی مفہوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ ازلی ہے. اچھا, جو تقدیر مبرم جس کو کہتے ہیں کہ لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ تعالیٰ کی تقدیر مبرم تبدیل نہیں ہوتی ہے. لا مبدل لکلمات اللہ کے الفاظ بھی ہیں کہ اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. احکام شرع تو خود تبدیل ہوتی رہتی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ناسخ اور منسوخ موجود ہیں. کئی آیات میں حکم نازل ہوا, پھر بعد میں منسوخ ہوا. نبی کریم نے کئی چیزوں کے بارے میں پہلے ارشاد فرمایا, پھر خود ارشاد فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا, اب اجازت دیتا ہوں. جیسے پہلے قربانی کے گوشت جمع رکھنا منع تھا, تقسیم کرنے کا حکم تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, تم اس کو جمع رکھ سکتے ہو اور چاہو تو کھلاؤ. تو یوں ناسخ منسوخ چلتے رہے, اس دور میں بھی چلتے رہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مثال میں نے آپ کو عرض کی کہ تغیر زمانہ ہوا تو آپ نے عورتوں کو آنے سے روک دیا. بالکل صحیح فرمایا. اسی طرح نبی کریم کے دور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح با جماعت نہیں ہوتی تھی، حضرت عمر فاروق نے اس کو باقاعدہ قائم فرمایا. ایسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب سے مقابلے کے بعد جب کثیر حفاظ شہید ہوئے تو قرآن پاک کو کتابی شکل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بعد باقاعدہ جمع فرمایا، حالانکہ پہلے نہ اس کا حکم تھا نہ نبی کریم نے کیا. ایسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دور آیا تو پہلے جمعے کی صرف ایک اذان ہوتی تھی، وہی جو آج کل خطبے سے پہلے ہوتی ہے. جو پہلی اذان ہے وہ آپ نے ایجاد فرمائی. جب مدینے میں وسعت پیدا ہوئی اور لوگ بازاروں میں مشغول رہنے لگے اور اذان جب ہوتی تو بہت ہی کم ٹائم رہ جاتا اور آنے میں تاخیر ہوتی، تو آپ نے فرمایا کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بازار کے قریب ایک مقام زورہ تھا، وہاں پر ایک مؤذن کو کھڑا کیا کہ کچھ وقت پہلے وہ وہاں اذان دے دے تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں اور ساعی الی الجمعہ میں یعنی جمعے کے لیے کوشش کرنے میں تاخیر اور کوتاہی نہ ہو. یہ معاملہ رہا. تو اسی طرح پھر تغیر زمانہ ہوتا رہا. آج آپ دیکھیں جو آپ کے بزنس کے جتنے آپ کے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ چینج ہو گئے ہیں. آن لائن بزنس آپ کر رہے ہیں، فوریکس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، دیگر معاملات ہیں، اس کے حساب سے تبدیلی کرنی پڑتی ہے. آج بینک انوالو ہو گئے ہیں، آپ امپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں، بینک گارنٹر کی حیثیت رکھتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے فقہ حنفی میں بھی اور نبی کریم کی تعلیم بھی ایسی ہے کہ جب تک درختوں میں پھل نہ آ جائے اس کو آگے آپ بیع نہ کریں. لیکن اب چونکہ آپ نے پھل ایکسپورٹ کرنے ہوتے ہیں اور آگے ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے تو پیچھے بھی آپ کے لیے معاملہ پہلے سے ہی سیٹ ہونا چاہیے. تو باغات 5-5 سال کے لیے بیچ دیے جاتے ہیں، یعنی اس کا پھل پہلے ہی آپ نے معدوم کی بیع کر لی ہے. اسی طریقے سے ہمارے مذہب اسلام نے جو کرائے پر لینے دینے کے معاملات تھے عمل کی اجرت رکھی ہے. اچھا کہ بھائی آپ سروس پرووائڈ کریں تو پھر آپ کو اس کی اجرت ملے گی، سیلری ملے گی. اور عمل کا باقاعدہ یہ تھا کہ بھاگ دوڑ کرے، انسان جسمانی محنت کرے. آج آپ دیکھیں فون پہ بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں آن لائن ہو رہا ہے، جس کو اگر آپ پچھلے دور میں دیکھیں تو اس کو عمل مانا ہی نہیں گیا ہے، لیکن اب ماحول بدل گیا ہے. اسی طریقے سے پہلے حق کو مال تصور نہیں کیا گیا، کیونکہ مال کی تعریف یہ تھا جس کی طرف دل مائل ہو، آپ اسے دوسروں سے محفوظ رکھیں، لینے دینے میں استعمال کریں، یہ ہے مال کی تعریف. لیکن آج حقوق کی بیع ہو رہی ہے. آپ ایک کتاب لکھتے ہیں، آپ اوپر کہہ دیتے ہیں جملہ حقوق محفوظ ہیں، رائٹس. حالانکہ میں نے کتاب خرید لی، میں مالک ہو گیا، میں جیسا چاہے تصرف کروں اس میں. لیکن ملکی قانون کے اعتبار سے میں اگر ایک مکتبے کو، ایک ادارے کو اپنی کتاب دے دیتا ہوں، رائٹس اس کے سیل کر دیتا ہوں، کسی اور کو چھاپنے کا حق نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ فلیٹس کی فائل آپ کے پاس آ جاتی ہے، فلیٹ ابھی بنا بھی نہیں ہے، آپ فائل آگے بیچ دیتے ہیں، جو حقیقتاً فائل تو خود مال نہیں ہے، وہ آپ کے حق کو، حق کے ثابت کے لیے یہ جو حق آگے آنے والا ہے اس کا ایک ثبوت ہے، سمجھ لیجئے، وہ آپ آگے سیل کر رہے ہیں اور آج کل اس کی بیع چل رہی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو تغیر زمانہ کے اعتبار سے بدلتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نئی ہوتی ہیں لیکن شریعت کے پرانے اصولوں یا باقاعدہ تعلیم شرع سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. جس کی ایک مثال بس میں اور دے کے اپنا بیان وہ کرتا ہوں، یہ جواب ختم. نبی کریم نے فرمایا کہ بیع اور شرط کو جمع نہ کرو. تو فقہا نے واضح طور پہ لکھا کہ اگر آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسی شرط لگانا جس میں خریدنے والے کا فائدہ ہو یا بیچنے والے کا فائدہ ہو یا جس کو خرید فروخت کر رہے ہیں اس کا فائدہ ہو، جس کو معقود علیہ کہتے ہیں، اور یہ آپ کا خرید و فروخت کا معاملہ اس کا تقاضا نہ کر رہا ہو، ایسی شرط لگانے سے عقد فاسد ہو جاتا ہے. جیسے میں آپ کو گاڑی بیچوں اور کہوں کہ گاڑی دیتا ہوں لیکن شرط یہ 1 سال تک میں ہی چلاؤں گا. یا آپ گاڑی خریدیں اور آپ کہیں کہ شرط یہ ہے کہ مجھ صاحب 1 سال تک سروس آپ کو کروانی ہوگی. یا میں غلام آپ کو بیچوں اور میں کہوں کہ شرط یہ ہے کہ میرا غلام بڑا لاڈلا ہے، اس سے کام کوئی نہیں کروانا ہوگا آپ کو، اس میں معقود علیہ کا فائدہ ہوا، تو عقد تو اس کا تقاضا نہیں کر رہا، تو یہ غلط شرط ہوگی. اب یہ جو وارنٹی اور گارنٹی ہوتی ہے، یہ دیکھ لیں آپ، میں جاتا ہوں ایک الیکٹرانک آئٹم لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں وارنٹی دو، اس کی گارنٹی دو، وہ کہتے ہیں چلو 1 سال کی وارنٹی آپ کو دی. گویا کہ میں شرط لگا رہا ہوں کہ 1 سال تک اگر یہ خراب ہوا ریپلیس کریں گے یا اس کی مینٹیننس آپ کی ذمہ داری ہوگی. اور فقہا نے واضح لکھ دیا کہ جو مارکیٹ میں شرط رائج ہو جائے اس شرط کو مانا جائے گا، لہذا وارنٹی گارنٹی کو بالکل مانا جائے گا. تو یوں تغیر زمانہ کے اعتبار سے بعض اوقات چیزیں معاملات بدل جاتے ہیں. ایسی قبضے کے بغیر چیز کو آگے بیچنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور قبضے کی تعریف یہ کہ آپ باقاعدہ اس کو اپنی ملکیت میں لے لیں، اپنے اٹھا کے اپنے پاس لے آئیں.
اب آپ کی امپورٹ ہوتی ہے بہت ساری چیزیں، جی بالکل، 50 من گندم آپ کی یا 1000 ٹنوں کے حساب سے شپمنٹ میں ہے وہ، سمجھ لیں اب وہاں پہ پڑی ہوئی، اگر آپ اس کو اپنے پاس قبضے کا یہ تصور رکھیں گے ٹرکوں میں لاد کے پہلے اپنے گودام میں لائیں پھر آگے بیچو تو اتنا خرچہ پڑ جائے گا کچھ حد نہیں. صحیح بات. تو وہاں پہ اگر آپ کو وہ رکھ دیا گیا اور آپ کو ڈاکومنٹس دے دیے گئے تو یہی آپ کا قبضہ ہے، کہیں پر بھی بیچ کے آپ پارٹی سے کہتے ہیں وہاں سے اٹھا لو. یوں سمجھنا ہوگا کہ پہلے دور کے جو مسائل تھے جدید دور کے تقاضے کے اعتبار سے ان میں ترمیمات کی گنجائش ہوتی ہے، اور یہی ہمارے اسلام کا حسن ہے. یہ جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ. اگر اسلام اپنی اصل شکل میں جس میں تھا زمانے کا لحاظ کے بغیر اسی شکل میں قائم رہتا تو کیسے کاروبار زندگی چل سکتا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام کو چاہیے کہ کسی اگر مسئلے میں وہ تنگی اور سختی محسوس کر رہے ہیں اور ان کو اپنے زندگی کے کاروبار اور دیگر معاملات میں ایسا لگتا ہے کہ شاید راستہ بند ہو گیا ہے، علماء سے معلوم کریں، صحیح مفتیان کرام سے رجوع کریں. اگر رعایتی گنجائش ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور دی جائے گی اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. تو خلاصہ بس یہی ہے کہ ہر دور کے اعتبار سے جو مجتہدین مفتیان کرام ہوتے ہیں وصف اجتہاد کے حامل ہوتے ہیں وہ سابقہ مسائل میں تبدیلی کے اہل ہیں اور ہمارا مذہب بھی اس کی اجازت دیتا ہے. عصری مسائل کے حوالے سے مفتی صاحب روشنی ڈال دیجیے. عصری مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو اس میں جو ایک بحیثیت مجتہد اگر کوئی سامنے آئے تو اس کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے؟ میں چاہتا ہوں اس پر بھی کچھ فرمائیں. دیکھیں مجتہد اسے کہیں گے کہ جس کے ذہن کے اندر اپنے جو جیسے ہم حنفی ہیں تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اکابرین کے اصول ہیں وہ سب مستحضر ہونے چاہیے. اپنے مذہب کی اکثر جزیات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. پھر ان کو عرف کے اوپر زبردست قسم کی اطلاع ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو اپنے زمانے کے عرف سے جاہل ہو یا ناواقف ہو اور لوگوں کے کیفیات ان کی طبیعتوں سے ناواقف ہو وہ فتویٰ دینے میں ضرور جاہل ہے. فتویٰ دینے میں اس کا مطلب ہے تو مفتی لیکن اس میں وصف اجتہاد نہیں ہے. تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ جب یہ ہوں جب اس کی گہری نظر ہو معاشرے پر، لوگوں کی کیفیات بدلتی ہوئی طبیعتوں کو سمجھتا ہو، عرف پر نظر ہو، جزیات اصول اس کے پیش نظر ہوں اور پھر وہ مسائل نکالنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو تو پھر وہ بالکل نکال سکتا ہے. اسی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے بعض اوقات. آپ اپنے علم کے اعتبار سے اجتہاد کے اعتبار سے حل نکالتے ہیں، ایک میں نکالتا ہوں، ہمارے رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. ہم ٹیبل ٹاک کر سکتے ہیں، اگر میں آپ کے دلائل سے متاثر ہوں مجھے سرنڈر کرنا چاہیے، ہم ایک رائے پہ متفق ہو جائیں. لیکن بعض اوقات نہیں ہوتا تو پھر اس میں آپ اپنی رائے پہ قائم رہیں، میں اپنی رائے پہ قائم رہوں. فائٹ نہیں ہونی چاہیے، اس میں کسی کو ڈیگریڈ نہ کریں، اپنی رائے کو کہیں کہ میری رائے رائے ہے، دوسرے کی رائے رائے نہیں، یہ غلط ہے، اس کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے. بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب چونکہ ماشاءاللہ زینت الفقہا ہیں تو ہمارے سوالات کے بھی جوابات دے دیتے ہیں. اس میں فقہی بہت سارے سوالات کو شامل کر کے ان کے بھی جوابات آپ تک پہنچ جاتے ہیں. یہ ایک بہت حسن ہے اس علم و علماء کے سیگمنٹ کا کہ اس میں موضوع پر بھی بات ہو جاتی ہے اور اس سے متعلق جو فقہی سوالات ہیں ان کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور سوال یہ ہے مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کی خدمت میں کہ مفتی صاحب یہ فرمائیے کیا ہر نبی کی شریعت ایک جیسی تھی؟ اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا. دیکھیے تھوڑی دیر قبل بھی میں نے آیت مبارکہ کا حوالہ پیش کیا تھا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے ایک شریعت اور ایک راستے کا تعین فرمایا. جی تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ ہر نبی کے لیے اللہ رب العزت نے عملی احکام اور فروعی احکام وہ الگ الگ رکھے تھے جو ان کے دور کے حالات کے مطابق تھے، تقاضوں کے مطابق تھے، ان کی مقتضیات کو پورا کرنے والے تھے. جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے عصر حاضر کے حوالے سے بڑی خوبصورت اور جامع گفتگو فرمائی اور اس میں عصری تقاضے جو بدل رہے ہیں اس کی طرف ایک اشارہ فرمایا، کئی مسائل کی طرف اشارہ فرمایا. تو ایسے ہی سابقہ ادوار میں بھی تو جب دور بدلتا ہے اس کے حالات بدلتے ہیں، تقاضے بدلتے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی انبیاء کرام کی شریعتوں میں تغیر اور تبدل فرماتا رہا اور یہ احکام بدلتے رہے. اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بھی دور جدید کے کئی مسائل ایسے آتے رہیں گے اور وہ تقاضوں کے ساتھ بدلتے رہیں گے، سوائے اس کے کہ جو قطعی مسائل ہیں. قطعی مسائل کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے، لیکن جو ضنی مسائل ہوتے ہیں، اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، وہ دور اور تقاضوں کے مطابق بدلتے رہتے ہیں. ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی میری امت کو دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئیں، پہلی شریعتوں میں ایسا نہیں تھا،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کو وہ چیزیں عطا کی گئیں، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ میرے لیے، میرے اعزاز اور اکرام کے لیے اللہ رب العزت نے تمام زمین کو لائق سجدہ بنا دیا واہ ہے، واہ، اسے سبحان مسجد کا درجہ دے دیا ہے اور اسے طہارت کا درجہ دے دیا ہے۔ واہ واہ، پہلی امتوں میں کیا تھا کہ عبادت کا وقت ہو گیا ہے تو وہ جگہ خاص تھی اور جگہ مقرر تھی، اسی جگہ پر پہنچ کر وہ عبادت کی جاتی تو عبادت مقبول ہوتی تھی، اور اگر اس جگہ پر، اس مقام پر نہیں پہنچ سکے تو وہ عبادت نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ اللہ رب العزت نے کتنی وسعت اور رحمت عطا فرما دی کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور وسیلے سے یہ امت کو اتنی سہولت ملی کہ، اور اس میں لفظ بھی بڑا خاص ہے، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میری امت میں ایسا کر دیا گیا ہے، فرمایا میری وجہ سے، اللہ، میرے لیے اللہ رب العزت یہ نے تخصیص ہے۔ یہ فرما دیا کہ تمام زمین کو مسجد بنا دیا اور اسے طہارت کا درجہ عطا فرما دیا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے طہارت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تیمم یہ عطا فرما دیا گیا، جبکہ پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا۔ تو تیمم کے اگر پانی میسر نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق وہی پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے جو انسان کو وضو کرنے یا غسل کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے، وہی پاکیزگی اور طہارت مٹی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ کتنی بڑی سہولت ہے، اور یہ پہلی شریعتوں میں نہیں تھا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ میں آقا علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے سے ہمیں عطا ہوا۔ اسی طرح ایک اور چیز، اس کا بھی میں حوالہ دوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، جبکہ سابقہ امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ جہاد کرتے، جنگ کرتے، جہاد کرتے، اور جو کچھ مال ہوتا اس میں سے انہیں خود سے نفع اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں یہ کرم ہوا، ایک تو یہ ہوا کہ وہ مال ضائع نہ ہو، دوسرا یہ کہ مجاہدین کو اس میں نفع حاصل ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ میں اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جو اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور اس امت کا خاصہ اور اس امت کا حصہ ہوئے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ سابقہ امتوں میں بھی انبیاء کرام کی شریعتوں میں اسی طرح تنوع تھا، فرق تھا، تبدیلی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ میں بھی بہت سارے احکام تبدیل ہوئے اور تبدیل کر کے مکمل فرما دیے گئے۔ کیا فرمائی مصعب پیغام کی صورت میں آج کے موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا جو نظام بنایا ہے نا، وہ ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ زندگی میں نظم ہونا چاہیے، ایک سلیقہ ہونا چاہیے، ایک ترتیب ہونی چاہیے، اور جو دین ہے وہ ہمیں یہی ترتیب سکھانے کے لیے آیا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ ہمیں سکھایا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اتنا خوبصورت اور پیارا دین اللہ نے عطا فرما دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں اس کا عملی نمونہ ہمیں عطا فرما دیا ہے، اور اس کی پوری تفصیل ہمارے سامنے موجود ہے۔ اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے، عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یقین جانیے اگر ہم اس کو اختیار کرتے ہیں تو ہمارا ظاہر بھی سنورتا ہے، باطن بھی سنورتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی با اخلاق، با کردار شخصیت ہم بن جائیں گے، اور اللہ اس کے رسول کی نظر میں بھی محبوب بنتے چلے جائیں گے۔ تو بنیادی طور پر جو ہے، جہاں یہ علماء کی گفتگو ہم سماعت فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، عمل کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں جو پوشیدہ رہ گئی، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علماء بھی عطا فرما دیے، ایسے بہترین پلیٹ فارم عطا فرما دیے جہاں سے مستند ترین معلومات آپ کو پہنچ رہی ہے، ان کو اختیار کیجیے اور یہاں سے فیض حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اچھا مصعب، آپ نے ابتدا میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا تھا جب تک شریعت نہیں آئی، تو اور اس کے بعد آنے کے بعد ایک نظم میں آ گئی زندگی، تمام قوانین وضع فرما دیے گئے۔ اس کے باوجود کہ وہ تمام قوانین کے آئے ہوئے 1450 سال ہو گئے، لیکن ہماری زندگی میں وہ بے ترتیبی اب بھی نظر آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے قانون شریعت کو جاننا یا اس کے بارے میں علم رکھنا کتنا ضروری ہے، میں چاہوں گا اس پر۔ جہاں اس سے پہلے ایک بات تھوڑی سی میں گزارش کر دوں، حضرت نے جو بہت خوبصورت بیان فرمایا اسی میں ایک ننھا سا اضافہ ہے کہ اگر پچھلے نبی، ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کی شریعت بالکل مختلف ہو، بعض چیزیں اگلی شریعت میں بھی ویسی ہی رہی ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب اگلے نبی پچھلی شریعت کو باقی رکھے اللہ کے حکم سے، تو اب وہ پچھلے نبی کی شریعت نہیں کہلائے گی، وہ اس نبی کی شریعت بن جاتی۔ ٹھیک ہے نا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو نبی کریم وہ تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے،
نبی کریم کی شریعت پہ چل رہے ہوں گے. ایسی بہت ساری جو چیزیں تھیں وہ پہلے والی سرکار جیسے زکوٰۃ پہلے بھی تھی اب بھی ہے, طریقہ کار بدل گیا, دیگر چیزیں, لیکن اب وہ سرکار کی شریعت کہلائے گی. حج پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے, لیکن وہ سرکار کی شریعت کے موافق کہلائے گا. دوسرا جو آپ نے فرمایا, اصل مسئلہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا. ہماری محبتیں صرف نعت خوانیوں تک, جھومنے تک, نیازیں کھانے تک, 12ویں کے اوپر لائٹنگ کرنے اور دیگیں پکانے تک محدود ہو گئی ہیں, جس کو ہم ناجائز نہیں کہتے. دائرۂ شریعت میں رہ کر اچھی نیت کے ساتھ کریں تو اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا, بہت اچھی چیز ہے. لیکن سب سے بہترین چیز وہ ہے جو صحابہ کرام نے عشق رسول کے ثبوت کے طور پہ گویا کہ پیش فرمایا, اور وہ کیا ہے؟ اطاعت رسول. رسول صلی اللہ اب نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. قرآن کہہ رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو. اب جب لوگ اس کو سیکھیں گے ہی نہیں تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ قانون کیا ہے, گناہ کیا ہے, ثواب کیا ہے, نیکی کیا ہے, کسی کا حق کیا ہے اور ہمارے فرائض کیا ہیں؟ جی جی تو پھر وہی ہو جائے گا. اب اس کو کوئی برا نہ مانے کہ ہم پہلے والے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں, لیکن جو وہاں ہو رہا تھا دیکھیں وہ آج بھی ہو رہا ہے, اور اس سے زیادہ خطرناک ہو رہا ہے. اور زیادہ برا کہا جائے تو کوئی برا نہیں ہے. کیوں؟ وہ تو شریعت جانتے نہیں تھے تب کر رہے تھے. ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے, علماء موجود ہیں, فقہ موجود ہے. آج بھی میں نے بیان کیا تو میں نے لوگوں کے اندر شعور کی بیداری کے لیے کہا کہ اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں آپ دیکھیں کسی عالم مفتی کا نام ہے کہ بوقت ضرورت آپ کال کر سکیں اسے. کسی دارالعلوم کا نام آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جا کے آپ فتویٰ حاصل کر, فتویٰ کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں جو ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں اور سن رہے ہیں وہ تو شعور رکھتے ہیں, لیکن جو بیچارے بہت سارے ایسے ہیں جو اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ انہیں دائرۂ شریعت میں لے کر آئیں. ناظرین محترم, آج قانون اور شریعت کی پیروی کے حوالے سے بہت ہی عمدہ اور پرمغز کلام ہوا, اور تینوں ہی ہمارے اسکالرز نے بہت عمدہ جوابات عنایت فرمائے. میں اس مرحلے پر مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے, اور مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب آپ کا شکریہ. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں, جو کہ اظہار عقیدت ہے, جس میں آج الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے, خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اذان فجر ہے انشاءاللہ, اور اس کے بعد آپ کے سوالات ہوں گے, اور مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوں گے, آپ کے لائیو جوابات عنایت فرمائیں گے. ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں, وقفے سے لوٹیں گے تو آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا انشاءاللہ.